दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे वाकयात हैं जो कि थमने में नहीं आते। हर महीने 1, 2, 3, 4 बहुत gruesome, इंतहाई बुरे किस्म के वाकयात सामने आते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले मोटरवे रेप केस हुआ और पूरे पाकिस्तान में एक शोर मच गया। ठीक है, मगर इस तरह के वाकयात क्या थम गए हैं? क्या रुक गए हैं? नहीं रुके। सफ़र औरत के लिए करना इस वक्त एक नामुमकिन सी बात हो चुकी है। और अभी पाकिस्तान से एक और ख़बर आई है जिसको पढ़ने के बाद मेरा तो दिल दहल गया। ठीक है जी, ये देखें, ये ज़करिया एक्सप्रेस जो है इसके अंदर क्या हुआ है कि एक ख़ातून जो कि कराची से बैठी थी और वो जा रही थी मुजफ्फरगढ़, जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों से मिलना था, क्योंकि इस ख़ातून की शादी हुई थी और बाद में तलाक हो गई। और बच्चे जो हैं, जैसे कि पाकिस्तान के कानून में जुल्म की ये इंतहा है कि बच्चे जो हैं वो बाप को दे दिए जाते हैं और बच्चे फिर बाप के पास ही रहते हैं। ठीक है जी, तो ये ख़ातून मिलने जा रही थी अपने बच्चों से और रास्ते में ये जब गई हैं मुजफ्फरगढ़ तो मिल नहीं पाई बच्चों से और वापस आ रही हैं। ठीक है, तो वापसी पे जब ये आई हैं तो टिकट इनके पास नहीं ये ख़रीद सकी जल्दी में। ये ट्रेन में आ गई है, टिकट चेकर आया, टिकट चेकर ने पूछा हाँ जी आपके पास टिकट है, तो इन्होंने 1200 रुपये दे के टिकट ख़रीद लिया कराची तक का। ठीक है, और ये बैठ गई है। फिर एक और टिकट चेकर आया, उसने कहा जी आपको एसी बर्थ दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया, इसको साथ ले गया, तो इनको ले गया एसी कंपार्टमेंट में। एसी कंपार्टमेंट में जाके ऑफिसर से मिलाया। ऑफिसर से मिलाने के बाद एसी कंपार्टमेंट को लॉक कर लिया और ये वो बंदा और ऑफिसर जो है वो साइड पे चले गए। ठीक है जी, और फिर क्या हुआ जी कि थोड़ी देर बाद फिर वो बंदा आया, उसने आके कहा कि जी इतने पैसे लगेंगे। तो इसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे जाने दो, मैं वापस इकॉनमी क्लास में चली जाती हूँ। तो उस बंदे ने थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसने रेप किया। ठीक है, फिर वो चला गया, फिर एक और बंदा आया, उसने रेप किया, फिर एक तीसरा आदमी आया, उसने रेप किया। ठीक है जी, और औरत इसी तरह चलती कराची तक पहुंची और फिर कराची जाके जो है वो बात खुली है। मतलब उसने 3 गार्ड्स को बताया तो उन्होंने कहा जी हम मुल्तान जाके करेंगे बात, मगर उन्होंने नहीं की। मुल्तान जाने के फिर ये कराची पहुंच गया। कराची जब ये उतरी है तो तब भी ये कोई लेने नहीं आया था आगे, ये जाके बेंच पे बैठ गई और परेशानी की हालत में थी। फिर बाद में इस खातून की बहन आई है, फिर इन्होंने रिपोर्ट किया पुलिस को। तो पुलिस को रिपोर्ट किया तो मतलब फिर ये चले गए हैं। फिर अगले दिन पुलिस जो है वो फीमेल पुलिस के साथ पुलिस इनके पास गई है और उसने जाके बयान लिया तो पता चला कि रेलवे ये ट्रेन के 3 मुलाजमीन, और ये जो ज़करिया एक्सप्रेस है ये आगे से एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है जो कि इसको रन कर रहा है, और ये बेसिकली बंदे उस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थे। तो बात सोचने वाली ये है कि यार ये क्या है कि ये आदि मुजरिम हैं ये बंदे। मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये लोग जो हैं वो कोई पहली बार ऐसा कर रहे थे। ये शायद इस तरह औरतों के साथ अकेली ट्रैवल करने वाली औरतों को इसी तरह झांसे दे के और ये काम करते आए हैं। ठीक है, तो फिर औरत का मेडिकल हुआ। अब ये 3 बंदे पकड़े गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट जो आपको दिखा रहा था उसके अंदर भी 2 पकड़े गए हैं, मगर जियो न्यूज़ के मुताबिक अब तीनों के तीनों बंदे फ़ोन ट्रेस वगैरह करके पकड़ लिए गए हैं। मगर ये कोई आसान बात नहीं है। ये केस अगर शुरू भी होगा तो फिर इस औरत के कैरेक्टर पे और अकेली क्यों ट्रैवल कर रही थी और ये मसला, और जी आपको तो तलाक हो गई है तो आप तो कैरेक्टरलेस औरत हैं, पता नहीं आपके बंदे ने किस लिए तलाक दी थी, तो जी बंदे से पूछने लग जाएंगे कि आपने क्यों तलाक दी थी। तो ये औरत जो कि चुपचाप पहले चली गई थी वो शायद रिपोर्ट ना करती, परफेक्ट विक्टिम बन सकती है, क्योंकि इसके कैरेक्टर असैसिनेशन दबा के की जाएगी। कहा जाएगा, उन बंदों ने कहना है जी इसने तो हमसे कहा था कि मेरे पास किराया नहीं है, मेरे साथ ये कर लो, तो जी मैं आपको किराया नहीं दे सकती, ये कर लो मेरे साथ। ठीक है, तो इन्होंने ये सारे इल्ज़ामात लगने के बाद जो है पूरा पाकिस्तान भी यही कहेगा अकेली गई क्यों थी, तलाक क्यों हुई। यार एक माँ अपने, मुझे एक बात बताएं कि कराची में माँ रहती थी तो माँ का कितना दिल करता होगा अपने बच्चों से मिलने का। क्या मतलब आप ये सोच सकते हैं कि
کوئی مستی میں وہ گئی تھی، وہ بیچاری گئی، اس سے بچے بھی نہیں ملے، واپسی آتے ہوئے اس کے ساتھ یہ ہو بھی گیا، تو ماں کی ممتا کے پیچھے ریپ تو ہو گیا نا. تو اب آپ خود سوچیں کہ جو بھی سچویشن کسی کی رہی، اور اس کے بارے میں ان خاتون کے بارے میں یہ لکھا ہے BBC والوں نے کہ وہ چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا بڑی مشکل سے چلاتی ہے، رشتہ داروں کے پاس رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا سٹوری ہے، کیا بیک سٹوری ہے؟ ظاہری بات ہے کہ نام نہیں آیا، ہمیں نہیں پتا کہ کیا بیک سٹوری ہے، مگر جو کچھ بھی رہی ہوگی آئی تھنک کہ زیادتی عورت کے ساتھ اس ملک میں دبا کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام عورتوں کی عزت کرنے کا کہتا ہے، ہمارے معاشرے میں عورتوں کا بہت احترام ہے. ریلوے کے سفر کو عورتوں کے لیے، ڈائیو کے سفر کو عورتوں کے لیے سیف سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، مگر مجھے یہ سیفٹی اب نظر نہیں آ رہی بالکل بھی. جیسے موٹر وے ریپ کیس میں وہ عورت اپنی گاڑی میں جا رہی، پھر وہ سوچتی ہوگی کہ میری گاڑی میں مجھے کوئی کیا کر لے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی گاڑی میں ہی اس کے ساتھ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ریلوے میں جا رہی تھی، پہلی بار تو نہیں گئی ہوگی ٹرین میں یہ خاتون. اور ٹرین نسبتاً سیف ہی ہوتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں سیفٹی ان نمبر، چلو کسی میں نہیں تو کسی میں تو انسانیت ہوگی نا. اب کیا اس ریلوے کمپارٹمنٹ میں صرف یہ سٹاف کے لوگ ہی تھے، کیا کوئی اور نہیں تھا؟ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیا ہے، کیا کسی اور کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ مطلب، اور ہماری طرف بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو کنسنٹ کا مطلب نہیں سمجھتے. پچھلے دنوں سے جتنی میں نے لانڈی کے پرابلم پہ جتنی بھی سٹریم کی تھی، اس میں ملاؤں کو، ملا بھی اس کے معاملے جواب میں سٹریمز کر رہے ہیں، ملاؤں کو کنسنٹ کا مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہا. نو کا مطلب نو ہوتا ہے، بس. آپ کی بیوی نے بھی کہہ دیا نا کہ نو ہے تو بس نو ہے، ختم ہوگی بات، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. نو کا مطلب نو ہے بس. تو یہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عورت اگر اکیلی رات کے وقت یا دن کے وقت جو ہے ہمارے کمپارٹمنٹ میں آ گئی تو پتہ نہیں وہ راضی ہے، اور پھر اس کا ریپ کر دیا. پھر ہلا شیر یہ ہے کہ جب ایک نے کر دیا تو دوسرے نے سوچا چلو اس نے بھی کر دیا نا، میں بھی کر دوں. بھیڑ چال اس چیز میں بھی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو دنیا کے سب سے گندے اور گھنونے کام میں بھی فالو کریں گے. اسلام کدھر جاتا ہے؟ اللہ کا خوف ان کو نہیں آتا. کہتے ہیں کہ جی اگر بندہ مذہب چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، تو پھر تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ نہیں. ابھی سارے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کرنا نہیں یہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو کافر تھے، یہ تو مشرک تھے، یہ تو ایتھیسٹ تھے، یہ تو ملحد تھے. بھائی آپ کے مسلمان تھے، یہ وہی مسلمان تھے جو اسی کمپارٹمنٹ میں نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے قرآن بھی رکھا ہوگا اسی کمپارٹمنٹ کے اندر، فارغ ٹائم میں بیٹھ کے پڑھتے بھی ہوں گے. شکر کریں رمضان ابھی گزر گیا تھا، ورنہ انہوں نے رمضان میں نہیں بخشنا تھا. یہ میری آپ بات یاد رکھیں. تو اسلام جب یہ کہتا ہے کہ عورت پردے میں رہے، عورت محرم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، جب مذہب یہ بات کہہ دیتا ہے تو بندے کی سائیکالوجی کو سمجھیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیلی کہیں بھی جانے والی عورت، ہر کوئی جو ہے وہ کوئی پروسٹیٹیوٹ ہے، کوئی فحشہ ہے، وہ کوئی گھٹیا عورت ہے، اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی عورت کو سبق سکھانا یا ایسی عورت سے فائدہ اٹھانا، یہ اور کو بھی تو نیچے لیٹی تھی نا، تو ہمارے نیچے لیٹ جائے گی تو کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب اسلام یہ کہہ دیتا ہے نا کہ ایک عورت اکیلی گھر سے نہیں نکل سکتی، اسے باپ پردہ ہونا چاہیے، اسے رات کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، ڈھمکا نہیں کرنا چاہیے، تو مسلمان مرد پھر آٹومیٹکلی یہ سوچتا ہے کہ جو عورت بجائے وہ مجبوری میں اپنے بچوں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جو تھوڑے سے پیسے اس کے پاس ہیں وہ خرچ کے جانے ملنے جا رہی تھی، اس عورت کو بھی یہ بخشیں گے نہیں. چاہے وہ بیچاری ریلوے کسی پانی کی بوتل بھی خریدنے کے قابل نہ ہو، کسی اسٹیشن پہ رک کے 2 سموسے کھانے کے قابل نہ ہو، مگر یہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ عورت تو کیونکہ اکیلی نکل آئی، یہ تو ڈیزرو کرتی ہے. تو انسانیت کی کمی ہے بہت زیادہ، اور ان مردوں کے اوپر تحف ہے، اور ان کی ماؤں کے اوپر بھی تحف ہے، ان کے باپوں کے اوپر تحف ہے، ان کے خاندانوں پہ تحف ہے. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ مرد جو ادھر یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ اپنے خاندان میں بھی یہی حرکتیں کرتے تھے. یہ کوئی ان کی بھانجی بہن کوئی بیٹی ان سے کوئی محفوظ نہیں. یہ میری بات یاد رکھیے گا. یہ جو 3 ریپسٹ ہیں نا، یا ان جیسے ہمارے پاس کو 3 کروڑ ریپسٹ ہوں گے کم از کم بھی پاکستان میں، کم از کم 13 کروڑ ہوں تو مجھے تب بھی کوئی
حیرانگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ 30 کروڑ تو پاکستان کی آبادی ہو چکی ہے نا. تو ان سے بچے نہیں محفوظ, ان سے بچیاں نہیں محفوظ, ان سے کوئی نہیں محفوظ. اور مسجد کا مولوی بار بار انہیں بتاتا ہے کہ اگر 10 سال کی بچی بھی بغیر برقعے کے گھر سے نکلی ہے تو شی از گڈ گیم. آپ کیونکہ وہ اپنی اسلامی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی تو اس لیے آپ کے اوپر انسانی ذمہ داری اپلائی نہیں ہوتی. کیونکہ اور پھر آپ کے پاگل خان صاحب یہ کہتے ہیں, طالبان خان صاحب, کہ مرد ربوٹ نہیں ہے جو بولتے ہیں ایسے کپڑے پہن کے پھریں گی تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خان صاحب کی گھٹیا زبان یہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کہ عورت اکیلی نکلی کیوں تھی, مرد رپورٹ تھوڑی ہیں. عورت اس کمپارٹمنٹ کے پیچھے للچائی کیوں تھی, جو ہے مرد رپورٹ تھوڑی ہیں. بھائی جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اکیلے ٹریول عورتوں کو کرنا پڑتا ہے. ریلوے, ڈائیوو, یہ جگہیں عورتوں کو اکیلے ٹریول کرنے کے لیے سیف سمجھی جاتی ہیں, مگر اب وہ بھی سیف نہیں ہیں. اور دن بدن ایسے واقعات, اور یہ یاد رکھیے گا اب نہیں سیف. میں نے ابھی یہ جو ورڈ اب کا یوز کیا یہ غلط ہے. اب نہیں, یہ پہلے سے ہی سیف نہیں تھی. اب سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, انفارمیشن کی اویلیبلٹی کی وجہ سے ہمیں بس پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے ساتھ ایسا ہو گیا. کچھ عورتوں میں شاید تھوڑی سی ہمت آ گئی, تھوڑی سی. پاکستان کی عورتیں جو ہے نا وہ کاغذ سے بھی زیادہ ان بیچاریوں کی ہمت جو ہے نا وہ نازک ہے. کیونکہ کبھی بھی اس کو کوئی بھی اس کو پاش کر سکتا ہے, اسے ایک دھمکی سے وہ پگھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی کہیں بالکل ذرا سی ہمت عورتوں میں آنے لگ گئی ہے, شاید مختارہ مائی کے کیس کی وجہ سے یا اور کچھ کیسز کی وجہ سے, یا میڈیا میں کچھ کیسز اب ایسے آ رہے ہیں جہاں پہ ایون کہ موٹر وے ریپ کیس میں بھی ڈی آئی جی لاہور نے پہلے کہہ دیا تھا, ایس پی تھا کہ ڈی آئی جی مجھے اب یاد نہیں ہے, جس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ عورت اکیلی رات کے اس وقت کر کیا رہی تھی. ٹھیک ہے, شاید کوئی عورتوں کو تھوڑی سی اب کیا شاید ہمیں بلیم نہ کیا جائے. عورت شاید یہ بات سمجھنے لگی ہے کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میرا ریپ ہوا ہے, اور اس عورت کا قصور نہیں ہے کہ اس کا ریپ ہوا. ریپ کرنے والے کا قصور ہے, ریپ کرنے والے کا قصور ہے. اور اس پاکستان میں کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ بھائی کوئی عورت جو ہے کیسی بھی ہو, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس پہ ہاتھ ڈال دیں. یہ کہیں بھی نہیں پڑھایا, کوئی نہیں پڑھایا جاتا. میں آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں. میں نے پاکستان میں 16 سال ایجوکیشن لی, کبھی بھی ہمیں ایسا کسی ٹیچر نے کبھی کو مورل لیکچرز بڑے دیتے تھے, نماز پڑھا کرو, اگلے جو ہے وہ اگلے آپ کو گندی سے گندی باتیں بتاتے ہیں. ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں مولوی ٹائپ کے, ٹھیک ہے, کلاس میں کھڑے ہو کے چسکے لگا رہے ہوتے ہیں وہ. مگر میں نے آج تک اپنے کسی ٹیچر سے یہ نہیں سنا تھا کہ کوئی عورت جب ریپ ہوتی ہے تو اس میں ریپسٹ کا قصور ہوتا ہے. اگر کوئی عورت کبھی کسی مجبوری کی حالت میں پھنس جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ریپ کر دیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سوسائٹی میں بھی اسٹریٹیفکیشن ہے, جو سب سے اوپر والی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں ریپ. جیسے کہ موٹر وے ریپ کیس, گاڑی چلانے والی امیر گھر کی عورت ریپ ہو گئی, ہاتھ چڑھی تو ریپ ہو گئی. ٹھیک ہے, مگر وہ تھوڑی سی ریلیٹیولی سیف ہیں کہ وہ ہر ایک ان پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. اس کے بعد مڈل کلاس والی آ جاتی ہیں, کوئی بینک میں جاب کرتی ہے. وہ بینک الفلاح اسلام آباد کی ویڈیو نکلی تھی جس میں ایک بندے نے اپنی کولیگ کو ہاتھ لگایا تھا. پچھلے میرے خیال سال ڈیڑھ ہوا اس بات کو, وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. تو کیا جدھر ہاتھ لگ سکتا وہاں ریپ نہیں ہو سکتا؟ لٹرلی بینکس میں, آفیسز میں عورتوں کے ریپ ہوتے ہیں. مولیسٹیشن بہت زیادہ ہے, یہ بات پکی ہے. اور پھر ہاؤس سرونٹس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جس کے گھر کام کرتی ہیں وہ تو 500 روپیہ دے کے ریپ کرے گا, تو گھر میں گھسنا ہے تو چوکی دار بھی مولیسٹ کرے گا, اور اس کے بھی ہاتھ چڑھے گی تو وہ مفت میں ریپ کرے گا. مسجد کا مولوی بھی کرے گا, محلے کا بھی کرے گا, کوئی چاچا بابا بھی کر رہا ہوگا, کوئی اور پڑوسی بھی کر رہا ہوگا. وہ عورتیں تو فری فار آل ہیں گھروں میں جو کام کرتی ہیں, جو چھوٹے موٹے, اور وہ اپنے خاندوں سے پھر گالی بھی کھاتی ہیں کہ تم تو گشتی ہو, تم تو یہ ہو, تو تم تو وہ. ٹھیک ہے, تو مجبوری جو ہے نا وہ ریپ کی سب سے بڑی وجہ ہے. مجبوری ریپ کی سب سے بڑی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے عورتوں کے پیر کاٹے ہوئے ہیں, آپ نے ان کی زبان کاٹی ہوئی ہے, آپ نے جتنے جرم آپ خود کرتے ہیں, مولیسٹیشن جیسے, ریپ جیسے,
سب کچھ آپ نے عورتوں پہ ڈالنے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں، آپ نے پورا پردہ نہیں لیا تھا، آپ غلط وقت پہ غلط جگہ پہ غلط وقت پہ تھی. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی مولوی سے دم کرانے چلی جائیں گی تو وہاں پہ ملاسٹ ہو جائیں گی، کسی پیر کے پاس چلی جائیں گی تو وہ کر لے گا. مطلب بھیڑ بکری کی طرح پاکستان میں یہ کام سب ہو رہے ہیں اور کسی کو کوئی شرم نہیں آ رہی. اور میں ابھی بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ لوگ چھٹ جائیں گے. دنیا میں جب ریپسٹ اور چائلڈ ابیوزر جیلوں میں پہنچتے ہیں نا تو لوگ ان کی جیلوں میں ان کی درگت بناتے ہیں. بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جس میں کوئی چائلڈ ابیوزر اگر جیل میں پہنچ جائے نا تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ اسے کوئی مار دے گا. مگر ادھر تو کوئی، ادھر میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس چیز کو ٹھیک نہیں کہتا، مگر ایٹ لیسٹ ان معاشروں میں اس بات کی ان معاشروں کے مجرموں میں بھی اس طرح کے لوگوں سے نفرت ہے. ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو بالکل کچھ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جو کسی کا ریپ کرتا ہے وہ ایز اے ٹرافی بتاتا ہے، وہ جا کے پورا قصہ بتائے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. ٹھیک ہے، اور یہ صرف عورتوں پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ بچوں تک پہ اپلائی ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. یہ ملے مدرسے میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ فلاں بچہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ کسی کو بتائے گا نہیں. بچی ہے تو فلاں ٹھیک ہے، وہ کسی کو بتائے گی نہیں. مولوی صاحب بتاتے ہیں فلاں عورت میرے سے دم کرانے آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کسی کو بتائے گی نہیں. ٹھیک ہے، یہ سب ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. تو یہ المیہ اس ملک کا کہ ایک ماں اپنی ممتا سے مجبور ہو کے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے بچوں سے ملنے جاتی ہے اور راستے میں اس کا ریپ ہو جاتا ہے. نہ وہ بچوں سے ملتی ہے، راستے میں ریپ بھی کراتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پتہ نہیں غریبنی کے پاس کسی اسٹیشن پہ رک کے پانی کی بوتل خریدنے کے 2 سموسے خریدنے کے بھی پیسے تھے کہ نہیں. جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اور پیسے تھے، اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں واپس جاتی ہوں جو ہے نا اکانومی کلاس میں. یہ حالات ہیں. اب پھر جب بات آئے گی اکیلی کیوں ٹریول کر رہی تھی، ایسے کپڑے کیوں پہنے تھے، ان کے ساتھ گئی کیوں، سب ذمہ داری عورت پہ ڈالی جائے گی. کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا. یہ یاد رکھیں کہ شاید عورت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے اس معاشرے میں کہ وہ کسی وقت یہ سمجھ لیتی ہے کہ شاید کوئی انسان اچھا ہے، وہ واقعی جینوئنلی میری مدد کرنا چاہتا ہے. بس سب سے بڑی غلطی اگر اس عورت سے بھی ہوئی ہے تو یہ یہی ہوگی. شاید رستے میں دعائیں مانگتی جا رہی ہو پہلے کہ جی میرا سفر آسان ہو، واپسی پہ بچوں سے نہیں ملی، اتنی دل گرفتہ، اتنا دل ٹوٹا ہو کہ وہ بیچاری پراپرلی سوچ بھی نہ رہی ہو. ٹھیک ہے، تو مینٹل حالت بھی تو دیکھنی پڑے گی نا. ایک ماں 1200 کلومیٹر کا سفر کر کے گئی تھی اور بچوں سے نہیں ملی تو واپسی پہ اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی آپ مجھے بتائیں. پتہ نہیں جس بندے کے گھر گئی ہے اس نے ملنے ہی نہیں دیا ہو. ٹھیک ہے، کیا ہوا ہوگا ہم یہ سوچ نہیں سکتے. مگر جس کے بچے ہیں، جس کے کلیجے میں درد تھا کہ وہ جا کے اپنے بچوں کی شکل دیکھ لے ایک بار. کراچی سے مظفر گڑھ کچھ چھوٹا موٹا سفر تو نہیں ہے نا یار. تو وہی ہے کہ یار مجبور عورت، مجبوری جو ہے نا وہ سب سے بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو مجبوری کی سزا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ریپ کی شکل میں پاکستان میں بار بار ملتی ہے. ماں مجبور تھی، ممتا سے مجبور ہو کے گئی، اس کے ساتھ یہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا مسئلہ ہے. لوگ جو بھی کہیں اپنے اندر تھوڑی سی انسانیت زندہ کریں، تھوڑا سا کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وقت جو ہے ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے وہ انسانیت سوز ہے اصل میں. اور اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کام ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنا کنڈیم کیا جائے کام ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.